मुबारक का महीना अता फरमाया। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाई, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई, तरावियों की तौफीक अता फरमाई, ज़कात और खैरात की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कदरदानी की बात है, पिछले साल इस आखिरी जुमे को ना मालूम कितने लोग जमीन पे थे, आज कब्रों में आहें भर रहे हैं। कई एतबार से आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है। एक तो रमजान के महीने के एतबार से आखिरी जुमा है और ना मालूम किस किस की जिंदगी के एतबार से आखिरी जुमा है। किसको अगले साल फिर ये जुमा आएगा और किसको नहीं, कौन जाने, किसको पता है। एक्सीडेंट के जरिए मौत आ जाएगी, हादसे के जरिए मौत आ जाएगी, अस्पतालों में, ऑपरेशन रूम में ना मालूम किस किस तरह मौत का आकर के झटका लग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान का ईमान कामिल पे खात्मा बिल खैर फरमाए। दुनिया फानी है, दुनिया नापायदार है। बाजार में जाओ, खरीदार मुख्तलिफ मिलेंगे। कपड़े की दुकान पे जाओ, एक नौजवान कहता है मुझे ऐसा कपड़ा दे, मेरी शादी है। सारे खानदान में धन धन हो जाए, शोर मिट जाए, ऐसा कपड़ा किसी की शादी में न गया हो। मुझे आला दर्जे का कपड़ा दे दे, मेरी शादी है। करीब खड़े हुए बड़े मियाँ आंसू बहाते हैं और कहते हैं इसकी तो शादी है, मेरी बर्बादी हो गई। मेरा जवान बेटा फौत हो गया, मुझे जल्दी लट्ठा कफन के लिए दे, मैं अपने बेटे को आखिरी मुसाफरी कफन पहना कर रवाना कर दूं। खुशबू वाले की दुकान पे जाओ, एक नौजवान कहता है मुझे आला दर्जे का इत्र दे दे, मुझे खुशबू दे दे, मुझे बेहतरीन किस्म की खुशबू दे दे, मेरी शादी है। जो मेरे करीब बैठे, जो मेरे नजदीक आए, उसका दिमाग मुअत्तर हो जाए, उसको आला दर्जे की खुशबू मिल जाए। दूसरा कहता है मेरी बर्बादी हो गई, छल छलीरा दे दे, मैं तख्ते को लुबान की धूनी देकर अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए रुखसत कर दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है। कई मर्तबा बाजारों में देखा होगा, उधर से बाजा बजता आता है, डांस होता हुआ आता है, झूमर मारते चले आ रही हैं, तालियां बज रही हैं, तालियां खड़क रही हैं, गाना बजाना हो रहा है, कंजरियों के गाने हो रहे हैं। उस गली से किसी जवान का जनाजा निकलता है और सामने आकर के कहता है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, और मेरे कपड़े उतारो संभाल के। लोग मुख्तलिफ हैं, उधर से जनाजा आ रहा है, इधर से बाजा बज रहा है, उधर शादी है, इधर बर्बादी है, उधर सुहाग मिल रहा है, इधर बच्चे यतीम बन रहे हैं, इधर लाड उजड़ गया, इधर अरमान मिट गए, इधर तमाम की तमाम जिम्मेदारियां खत्म हो गई, सुहाग उजड़ गया। एक हसीना बेवार सी हो गई, सुहाग उजड़ गया। नन्हे मन्ने मासूम बच्चे आज लावारिस हो गए, यतीम बन गए, रोया करेंगे, पूछने वाला कोई ही नहीं।
ہم نے اس دنیا کو نہ سوچا کہ آخر یہ دنیا کس قدر فانی ہے کہ کون اس میں مستقل رہے گا. میری تیری کیا مجال ہے، کیا ہستی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، تمام مدینہ خوشی منا رہا ہے، گلی گلی میں خوشی ہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں. اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، مگر رازدان نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا ہے ابو بکر، سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، تو کیوں رویا؟ صدیق اکبر کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے، یار کی جدائی کا پیغام آ گیا. کس طرح اکیلا گزاروں گا؟ آج آپ کو اور مجھے تو کوئی فکر نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شب قدر میں ساری رات سجدہ فرمایا. اتنے روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، ہوا میں اڑنے والوں کا نبی، سمندر میں رہنے والوں کا نبی، کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات روئے اور تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ساری عمر میں کبھی رونا نہ آیا. تجھے اپنی زندگی کا کتنا پکا پتا ہے، کتنا یقین قیامت تک لیے پھرتا ہے. تیرا موت پہ یقین نہیں، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا میدان حشر پہ یقین نہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے. ابادائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات، میری زیارت کرو، میری بات سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ. اور فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خبردار کر رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. حجۃ الوداع کا خطبہ بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، بے نماز ذمہ داروں، بے نماز افسروں، تمہیں کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. نماز کی پابندی کرنا. اگر تم نماز کو قائم رکھو گے کبھی تم پہ کافر غالب نہیں آئیں گے. آج یہودیوں سے مار کھانے کا، عیسائیوں سے مار کھانے کا واحد سبب یہ ہے، پہلے درجے کی بدمعاشی مسلمان نے یہ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. آخری خطبہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نامہ ہے، آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے، اور سرکار کا آخری پیغام ہے نماز نماز نماز. فرمایا او ما ملکت ایمانکم،
اپنے غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان کو ستانا مت، ان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ کرے مرد عورت پلے باندھ کے لے جاؤ، اعلان ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں، پہلی ضمانت تم یہ دو، زبان کو غلط استعمال نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، بے ایمانی کے لیے زبان نہیں چلائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف زبان سے نہ دیں گے۔ پہلی ضمانت تو یہ دو کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں گے، دوسری ضمانت یہ دو کہ جو تمہاری رانوں کے درمیان خواہشات کی جگہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو گے، عورت اپنے خامند کے سوا بدکاری نہ کرے گی، مرد اپنی عورت کے سوا بدماشی نہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے اور دیتے ہو، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جنت الفردوس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ بدکاری کرنے والے لوگوں غور کرو، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، بیٹھک کی کمرے کی زمین بول کر گواہی دے گی، الہی مجھ پہ فلانا تھا اور فلانی تھی، دونوں نے مل کر بدکاری کی۔ چھت بولے گی، در و دیوار بولیں گے، روشن دان بولیں گے، زمین بول کر گواہی دے گی۔ اور جب اتنا برا مرض ہے پھر بھی مسلمان اس کے قریب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پر زنا ہوتا ہو، بدکاری ہوتی ہو، 40 دن تک چاروں طرف کئی میل تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ مذاق سمجھا ہوا لوگوں نے؟ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کرتی ہے، زبان بدماشی کرتی ہے، کان بدماشی کرتا ہے، دل حرام سوچتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، پیٹ حرام کھاتا ہے، ہاتھ حرام پکڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی باز نہیں آتے؟ رمضان المبارک کا احترام کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ دار رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کے سامنے رکھ دیا۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، راستے ہی میں بخار سر مبارک میں درد ہوا، مدینے پاک میں پہنچے۔ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ مرض شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ صحابہ کرام حجرے کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، پریشان ہے، کہاں سے لائے، آج نماز کس کے پیچھے ادا کریں۔ ایک دن لمبی بے ہوشی ہوئی، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میری طرف سے نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دو، میرا ابا تو کئی دنوں سے رو رہا ہے، جب سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتا ہی پھرتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ اور کسی کو حکم کیسے دے دوں، ساری امت میں ابو بکر سے اچھا نظر کوئی نہیں آتا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی. آؤ نماز کا اہتمام دیکھو. سیدنا عباس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلوایا اور دونوں کے کندھوں پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ مسجد میں تشریف لے آئے. نبی آخری وقت میں قدم مبارک اٹھانے کی بھی ہمت نہیں، پھر بھی مسجد میں تشریف لائے. آج 4 پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آتا، تھوڑی سی نوکری اچھی مل جائے مسجد میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، تیرا جنت میں داخلہ بند نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. آخری زیارت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. دیوانے پروانے جمع ہو گئے. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سارا مدینہ حیران ہے آج شہنشاہ کائنات کا کیا حال ہے. چاروں طرف دیوانے ہیں. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، خیال کرو. ارشاد فرمایا او لوگو جس کا میں نے قرض دینا وہ مجھ سے وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے. نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی یہ سوچ رہے ہیں یہ مر جاؤں تو اچھا دینا نہ پڑے کسی کا. توفیق ہوتے ہوئے بھی قرض نہ دینے والوں خدا کے قہر سے ڈرو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنازے کے لیے تشریف لے جاتے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں، ملا ملانوں والی بات نہیں. آؤ اعلان سن کے جاؤ قاری حلیف سے، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں، مقروض میت قرضدار مردے کی جب تک کسی وارث نے ضمانت نہیں لی میں ادا کروں گا اس وقت تک کالی کملی والے نے جنازہ نہیں پڑھایا. آج لوگ پیسے کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں. کتنی بری بات ہے جس کے جنازے کو حضور چھوڑ دے. فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا. پرواہ نہیں کرتے، جس کا لینا دینا ہو آدمی سوچتا ہی نہیں. فرمایا جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے. اور فرمایا او لوگو جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج مجھے گالی نکال لے. جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج وہ دنیا میں بدلہ لے لے. میں نے اگر کسی کو ناجائز مارا ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے. ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہ تھا، میری کمر میں آپ کے ہاتھ سے چابک لگا تھا، کامچی لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابی پیچھے آیا. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا. فرمایا آجا بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا. تو قیامت کے منظر سے واقف نہیں، تجھے کیا پتہ قیامت کیا چیز ہے. نام سنا ہے، جب آئے گی پھر پتہ چلے گا. 50,000 سال کا ایک دن روایت میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. کوئی کسی کی کام آنے کو تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ
وصاحبته وبنيه. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. صحابی آگے بڑھتا ہے. بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا اور وہ آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم کر بوسہ دے کر کے کہتا ہے میرا تو یہ مقصد تھا کہ مہر نبوت کو اس بہانے سے بوسہ دے لوں گا, چوم لوں گا. مجھے آپ نے کم مارا تھا, ہاتھ رحمت دو عالم کا ہو اور کسی پہ ظلم کرے. کس قدر خوف ہے, کس قدر ڈر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم مبارک میں. منبر پہ تشریف فرمائے. اس کے بعد صاحب لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا اور فرمانے لگے او لوگوں نماز, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا, کسی کا حق نہ کھانا, غریبوں کا خیال کرنا, محتاجوں کا خیال کرنا, یتیموں کا خیال کرنا. اگر تم نے روٹی کھا کے تم سو گئے, محلے میں محتاج بھوکا سویا, حضور نے فرمایا اس کا کھانا کھانا حرام ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں نماز کی پابندی کرنا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم, اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. صحابہ کرام رونے لگے اور بے ساختہ کہنے لگے کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم, اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم, کس طرح زندگی بسر ہوگی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لے گئے, پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں. فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. پیالہ آ گیا. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی, رحمت والا ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینکے مارے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا. میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. نبی گھبراہٹ والی شے بتا رہا ہے موت کو, جس کو تو کبھی یاد نہیں کرتا, جس کا تیرے دماغ سے کبھی گزر نہیں ہوا, جس کا کھٹکا تو نے کبھی محسوس نہ کیا. اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ آخری وقت ہے. حضرت اسرائیل تشریف لائے, سلام عرض کیا, اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے, میں تیار ہوں. روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچے تو فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف سی ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں, تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں, تیرا تکلیف دینے کا کسی قسم کا منصوبہ نہیں. اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, ساری زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی. اور اسرائیل سن لے, میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, ساری امت کو جو تو نے دکھ دینا ہے, جو تکلیف دینی ہے, میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, وہ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے.
جو ساری امت کو دکھ دینا ہے وہ آج مجھے دکھ دے لے، میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ اور لوگوں، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، تجھے تو اس نبی کی صورت سے بھی پیار نہیں، شکل سے بھی پیار نہیں، لباس سے پیار نہیں، سیرت سے پیار نہیں، اخلاق اور کردار سے پیار نہیں۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرے مرد عورت، آواز پست ہو رہی ہے، سانس آخری آ رہے، لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، میں نے کان لگایا، یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جب نبی کا یہ حال ہے، میرا تیرا کیا حشر بنے گا؟ ہم گناہ گاروں کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا لگتے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہ آیا۔ منہ چر جاتا ہے، منہ پھٹ جاتا ہے، اپنا منہ بند کرنے پہ خود قادر نہیں، آنکھ چر گئی بند نہیں کر سکتا، ہاتھ کی انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہیں، پیر اپنے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ جس کے حکم سے پوری پولیس میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، پورے ملک کی فوج میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، پولیس اور فوج حرکت میں آ جایا کرتی تھی، آج وزیر دفاع، آج وزیر داخلہ، آپ چیف اسٹاف کا آخری وقت ہے، آنکھ چری ہوئی ہے بند نہیں کر سکتا، انگلی بند ہے کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہے ایک جگہ کر نہیں سکتا۔ آخری وقت ہے، سارا خاندان جمع ہے، پاس ہے، کون قریب آئے، کون پوچھے کیا حال ہے؟ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں، اس گھاٹی سے گزر کے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو موت کے وقت، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے، رگیں توڑ دی گئی، رگ رگ کے اندر سے جان نکال لی گئی، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک تمام اکڑ کر کے رہ گئے۔ نہ خاندان کام آیا، نہ عزیز و اقربا کام آئے، بلکہ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں۔ ماں باپ کے ان کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں دم توڑا، بیگم صاحبہ کے کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں بیگم صاحبہ کا آخری وقت آیا۔ کون ان باتوں کی طرف دھیان دے؟ وہ بیگم جس کے چہرے کو دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی، آج اس کی شکل سے ڈر لگتا ہے۔ اماں اماں کرنے والے بچے دور بھاگ رہے ہیں، ابا ابا کہنے والی اولاد دور بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ موت آ گئی، موت کے صدمے نے تباہ کر دیا، آج کون اس کے قریب آئے؟ دم نکلنے کے بعد تیاری ہوئی کفن کی، دفن کی، غسل کی، آواز آئی اٹھاؤ جلدی غسل کے لیے تختے پہ ڈالو، تختے پہ ڈال لیا، کپڑے اتارنے لگے نہلانے کے لیے۔
آواز آتی ہے میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا خیال کرو، تمہیں کچھ معلوم ہونی چاہیے میری زندگی کس طرح گزری ہے، میرے حالات کچھ یوں بنے ہوئے، پھینک کی جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، پھینکی جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے کام آئے نہ اولاد اور مال و زر، خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر، کپڑے سب جسم تک کے اتار کے، مجھے غسل دینے والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، آج میرے کپڑے اترنے لگے ہیں، کل کو تیرے یوں ہی اتریں گے، سوٹ اتر رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، ناک کا زیور اتر رہا ہے، گلے کا زیور صاف ہو رہا ہے، زیب و زینت مٹائی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے تمام نظام زندگی، مگر زبان حال سے کہتی ہے میری بہنوں، میری سہیلیوں، میری ہمجولیوں، یاد رکھو صرف میرا نمبر نہیں بلکہ کہتی ہے کنبہ قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبہ قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کرتی یاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، فکر نہ کر آنے جانے کا نام دنیا ہے۔ کپڑے اتارنے لگے، کہتا ہے آہستہ اتار، تیرے ہاتھ مجھے چھرے کی طرح لگ رہے ہیں، آواز آتی ہے حال میت تو دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، خود خیال کر موت مجھے الاٹ نہیں، سب کی آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر شے فنا، ہر چیز کو فنا، ہر چیز کو موت، کہتا خیال کر آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو لوگوں کے ہاتھوں میں تو مجبور ہوگا، خیال کر، بے دردی سے کپڑے نہ اتار، تجھے کیا معلوم ہے آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے۔ کہتا میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ مجھے نہ جانے کتنی تکلیف دے لگتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے پسینے آئے، کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے، سفیان ثوری کو لوگوں نے دیکھا پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں، کسی نے کہا اللہ کے ولی تجھے کیا ہوا؟ فرمانے لگے آخری وقت ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر ولی تو اپنے زمانے کا قطب اور ابدال جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 53 حج ادا کیے، آخری وقت ہے، آخری حج ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں، الہی اے پروردگار، اے میرے رب، میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ روزوں کو برباد کرنے والوں ہوش میں آؤ، خدا کے ساتھ غداری نہ کرو، اللہ کے ساتھ چلاکی نہ مارو، رب العالمین کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو۔ خدا کی قسم اگر اس نے جہنم میں دھکا دے دیا تو حضور نے فرمایا ایک ایک انگارہ قرآن میں ہے اونٹ کی طرح۔ سچے نبی کا سچا فرمان ہے، جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان باہر لٹک جائیں گی، اور بلکہ یوں کہتا کہ آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش۔ تختے پہ ڈال رکھا ہے، کپڑے اتر رہے ہیں، سوٹ اتر رہے ہیں، گھر والے خود ننگا کر رہے ہیں، بیٹی اپنی ماں کو ننگا کر رہی ہے، نو اپنی ساس کو ننگا کر رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کو ننگا کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو ننگا کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے او لوگوں آج میں ننگا ہو کے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ایک دن تم سب ننگے ہو جاؤ گے۔ بڑے مسائل میں نے جھیلے ہیں، اور کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ ارے ایسا کر نہ پانی ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں نہ بول سکوں گا، آج میری زبان کو تالا ہے، کل تیری کوئی یوں ہی تالا لگ جائے گا، خود خیال کر۔ کروٹیں سنبھل کر دے، ہاتھ ذرا سنبھل کے پھیر۔ کہتا ہے جب تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، میرے جسم پہ جب تیرا ہاتھ پھرتا ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ کہتا ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، اور نہلانے والے، اور ہاتھ پھیرنے والے، اور پانی ڈالنے والے، زمین و آسمان کے مالک کی قسم ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ آہستہ سے ہاتھ پھیر، تیرا ہاتھ بڑا دکھی لگتا ہے، پکے پھوڑے پہ کیا ہاتھ دکھتا ہوا لگے گا جو آج میرے بدن کو تیرا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے۔ غسل دے دیا، کفن میں لٹا لیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ آخری مسافری زیارت کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہیں آئے گی۔ اور نہ معلوم کفن بھی مقدر میں کس کس کے ہے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ کفن نہ ملا، نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑھا نہ ملا۔ ہم نے 47 لوگوں کو دیکھا، ہزاروں نے، لاکھوں آدمیوں کی کھوپڑیاں جنگلوں میں کتوں نے گھسیٹی، ہزاروں نے، لاکھوں کی تعداد میں عورتیں دریائے گنگا میں ڈوب کے اپنے آپ کو ختم کر دیا، کافر کا ہاتھ میری آبرو پہ نہ پڑے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا بنے گا؟ ابھی پچھلے دنوں جہلم کا ایک ذمہ دار 16 مربوں کا مالک
قتل کر کے دریا میں پھینک دیا. لاش بہتی بہتی ہیڈ اور نہروں میں ہوتی سرگوتے میں آ کے پکڑی گئی. چمڑا نہیں, شکل نہیں, صورت نہیں. پولیس والوں کو بلا کر کے میت کو نکالا گیا. ایک چک والوں کے ذمے لگایا گیا. نمبردار نے مسجد میں کھڑے ہو کر 4 آنے چندہ مانگ کر کفن ڈالا. اور لوگوں 16 مربوں کا مالک, 2 بیویوں کا خامن, 4 بیٹوں کا باپ, حسین و جمیل, نوجوان, اور مرتے وقت 4 آنے کفن کا چندے کا کفن پڑ رہا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم پہ کیا حال بنے گا؟ کفن میں رکھ دیا گیا. شکل دیکھ رہے ہیں لوگ. ننھے منھے بچے چاروں طرف کھڑے ہیں. ایک بچی سے پوچھو کیا بات ہے, تیری اماں کو کیا ہوا؟ کہتی ہے پتہ نہیں, سو گئی ہے, آواز دے دے تھک گئی ہوں, بولتی نہیں. ننھا ملا بچہ کھڑا ہے. اور بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے ابو جان سو گئے, میں آواز دے دے کر تھک گیا ہوں, بولتے نہیں. انہیں کیا معلوم ہے آج ایسا سویا کہ بولنے گا ہی نہیں. اس بچی کو کیا پتا ہے امی جان تو ایسی نیند سو گئی, اب جاگیں گی نہیں. کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا؟ کون دھی کہہ کر بلائے گا؟ کون عید کے دن جا کے پیار کرے گا؟ کس کو ابو کہہ کر بلائے گی؟ کس کو امی جان کہہ کر بلائے گی؟ دنیا کے دروازوں پہ رلنا پڑے گا. ادھر سے دھکا, ادھر سے دھکا, ادھر سے ذلت, ادھر سے ذلت. ساری عمر یاد آئیں گے کون ہے جو سینے سے لگا کر پیار کرے. خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی خدائی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے یتیموں لاوارثوں کو دیکھو. ادھر دنیا کہتی ہے جان چھڑانے کے لیے جلدی کرو, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ. روح آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. دنیا ان کو دیکھے گی, دنیا ان کو دیکھے گی, یہ دنیا کو دیکھیں گے. یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی, آج کے بعد نظر نہیں آئے گی. اور دکھا دو یہ میرے نلے ملے یتیم, یہ میری بچیاں, یہ میرے بچے, ان کو اور دکھا دو. تصور میں لایا کریں گے امی جان کیسی ہوتی ہے. پھر آواز آتی ہے جلدی کرو, منزل پہنچاؤ, شام قریب ہے, قبر تیار ہے, جنازہ پڑھنا ہے, جلدی اٹھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست چیخ مارتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر آدمی سلے جگر پھٹ جائے. چلاتا ہے کاش اس گھر سے آخری دفعہ نکل چکا ہوں. مجھے بتانا تھا کہ یہ گھر مجھے یوں چھوڑنا پڑے گا. مجھے علم نہ تھا کہ یوں نکل جاؤں گا. مجھے یقین نہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے روتے رہیں گے, میں چلتا بنوں گا. آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میری دی, یہ میرا پتر, یہ میرا بیٹا, یہ نلے نلے بچے کس کو امی کہہ کر بلائیں گے, کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے. ایک مرتبہ اور دکھا دو. ان کے ذہنوں میں, آنکھوں میں نقشہ تو رہے گا میری اماں کی صورت کیسی تھی. پھر کہتا پھر جناب
گھر سے باہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، اے کاش میں یہ بنگلہ نہ بنواتا، اے کاش میں اس محل میں جینا لگاتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنی نہ سمجھتا۔ جس وقت گھر سے جنازہ باہر نکلتا ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلا کے کہتا ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، اور لوگوں یہ میری بیوہ جس کا میں نے سہاگ اجاڑ دیا، جس کا لاڈ اجڑ گیا، جس کا پیار اجڑ گیا، جس کی ارمان اجڑ گئے، جس کی حسرتیں اجڑ گئی، جس کی آرزویں مٹ گئی، جس کی تمنا خاک میں مل گئی، آسمان کے ستارے گنا کرے گی، مجھے یاد کیا کرے گی، نظر نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنی کو بیوار سی کر چلا ہوں، کل کو تم یوں ہی کر چلو گے، ستانا مت۔ او پڑوسیوں ہمسایوں رشتہ داروں میری آبرو کو بٹا نہ لگانا، میری عزت کو نہ چھیڑنا۔ آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی ہیں، کل کو تیری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ آج میرے لاوارث ہوئے، آج میرے بچوں کی شفقت اجڑ گئی، میری عورت کا سہاگ اجڑ گیا، میرے بچوں کا لاڈ ختم ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، کل کو تیروں کا یوں ہی ختم ہو جائے گا، خبردار ستانا مت۔ اور کہتا ہے میری اپنی حالت یہ ہے، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ اور کھا گیا ہے مجھے تو ہزارے گناہ، اور لوگوں تمہیں کیا بتاؤں گناہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا جرت ہے، میرا گھر اجڑ گیا، کھیل ختم ہو گیا، تماشا ختم ہو گیا، موت نے اس گھر کو ویران کر دیا، اس کوٹھی بنگلے کو ویران کر دیا، اس کو سنسان کر دیا۔ کبھی بڑا آباد تھا، کبھی بڑے نغمے ہوا کرتے تھے، آج آہے ہیں، کبھی کنگریوں کے گانے ہوا کرتے تھے، آج خدا کے قرآن کی رو رو کر تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، کیا ٹھکانہ گر نہ دے قاضی الحاجات تو، اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ الہی جو کچھ میری جان کو بنی ہے تو وہ ان تک پہنچا دے، انہیں بتا دے، یہ قبرستان جایا کریں، انہیں پتا چلا کرے کہ دنیا میں کس طرح سے جیا کرتا تھا، چہل پہل تھی، زیب و زینت تھی، عطر و فلیل تھا، نازک مزاجی تھی، عشق تھا، صورت تھی، سیرت تھی، آج موت نے قبروں میں لا کر ڈال دیا، آنکھوں کو کیڑے کھا گئے، لبوں کو کیڑے کھا گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی میت کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودتے ہیں تو پرانی قبر نکل آتی ہے، ہڈیاں نکال کر باہر رکھ لیتے ہیں، کھوپڑی نکال کر باہر رکھ لی، اپنی میت کو اتارنے کے لیے گارا اینٹ پکڑانے کے لیے چلا ہے ایک آدمی، کھوپڑی پہ پیر آ گیا، کہتا کل پائی کا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ اس کو خانہ ہے شکستہ سے چور تھا، اور کہنے لگا ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا۔
تجھے کیا معلوم ہے کل اس سر پہ عطر کی مالش ہوتی تھی، دوپٹے اوڑے جاتے تھے، زلفیں بنائی جاتی تھی، پھول چڑیاں نکالی جاتی تھی، اعلیٰ درجے کے بال بنائے جاتے تھے، ارے پاؤں رکھ کر چور چور کر دیا، آج پاؤں تیرا، سر میرا، کل سر تیرا ہوگا، پیر کسی کا ہوگا۔ عرض کر رہا تھا آخری جمعے کی آخری بات، نہ معلوم پھر میری تمہاری کم ملاقات ہو۔ یہ رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، ان کو خیر و برکتوں سے گزار لو، تلاوت کر کے گزارو، استغفار کر کے گزارو، توبہ کر کے گزارو، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگو، 2-4 دن رو لو، شاید تیرے 2 آنسوؤں کو اللہ میاں دیکھ کر تجھے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے وہ جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے جہنم کے انگارے نہیں بجھتے، آنکھ کے پانی سے بجھتے ہیں۔ رات کو اٹھا کرو، دن میں علیحدہ بیٹھا کرو، رویا کرو، اللہ سے مانگا کرو، پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے دعا سے پہلے ابھی دعا ہوگی، کوئی نہ اٹھے۔